अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़, अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। आज 14 दिसंबर 2019 कलकत्ता की सरजमीन पर एक रोज़ा अज़ीमुशान जलसा बनामे रूह कायनात, जिसमें आप और हम सब यहाँ शरीक है। मैं सबसे पहले यहाँ के तमाम नौजवानों का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी मेहनत और काविशों से कौम व मिल्लत की हमदर्दी के तहत उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह की गरज से आज की बज़्म का इनेकाद किया। परवरदिगार आलम हमारे इन तमाम नौजवानों की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। साथ ही मस्नद रसूल पर जिस कदर भी उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है, जिस कदर भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है, उन सब का भी बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ और उनकी बारगाह में हर्ज़ तशक्कुर के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस जलसे के लिए उन्होंने अपनी कीमती औकात में से चंद घड़ियाँ अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारे तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर बरकत अता फरमाए। इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं और बिलखुसूस इस वक्त मुसलमान हिंदुस्तान में जिन हालात से गुजर रहा है वो आपसे पोशीदा नहीं है, और हालात के पेश नज़र ही मैं चंद मारूज़ात आपके सामने पेश करूँगा और ऐसे हालात में फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इस मुतालिक हमारी कोई गुफ्तगू। लेकिन जो हालात इस वक्त हमारे सामने हैं, इन हालात को देखते हुए मुझे इकबाल का वो तराना याद आ रहा है जो आपने बारहा सुना है, लेकिन उसके बहुत सारे अशार कसदन बोल लीजिए या लोगों को पता नहीं है, या पता है तो जानबूझ के कसदन उसको पढ़ा नहीं जाता। हालांकि इकबाल का वो तराना जो बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में, इसको बहुत पढ़ा जाता है कसरत के साथ। खासतौर से जश्न आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त में वो तराना सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे अशार पढ़े नहीं जाते, हालांकि वो बड़ा लंबा तराना है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, आए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा, रोमा है ना, रोम को कहते हैं,
मिस्र आज जिसका नाम इजिप्ट है, और यूनान तो आप जानते ही होंगे। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और सालारे कारवा मीरे हिजाज अपना, सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना। मीरे हिजाज ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। ये इकबाल का वो तराना है जो अक्सर पढ़ा जाता है, और उसके मैंने चंद वो अशार पढ़े कि जो आमतौर पे हमारे कानों तक नहीं सुनाई देते। इसमें इकबाल ने मुसलमानों की तारीख को मुख्तसर गोया के समेट दिया है, मुसलमानों के वक़ार और उसकी अज़मत को भी उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान किया है, और अपने दर्द दिल को भी उन्होंने पेश किया है। इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात है, दुनिया में तो हालात बदतर होते ही जा रहे हैं। सीरिया का मुसलमान परेशान था, परेशान है। इसी तरह अगर आप देखें, एक ज़माने से अफगानिस्तान सुलग रहा है। यही हाल इराक का था कि इराक तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और दीगर जो ममालिक है जहाँ पर मुसलमान बसते हैं, हर जगह का मुसलमान तकलीफ में है, परेशानी में। लेकिन एक हिंदुस्तान की ज़मीन ऐसी थी कि जो अमन का, सुकून का गहवारा थी, और दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में यहाँ का मुसलमान अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस कर रहा था, महफूज कर रहा है, बल्कि मैं कहूँगा अभी भी कोई इतने हालात बिगड़े नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने हुकूक के लिए लड़ता जागता है। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान के हालात बहुत बेहतर थे। लेकिन इस्लाम दुश्मन ताकतों की हमेशा कोशिश रही है कि इस्लाम को किसी तरह ख़त्म किया जाए, और वो जानते हैं कि इस्लाम की तालीमात का हम मुकाबला नहीं कर सकते। इस्लाम का जो पैगाम है उसको हम मिटा नहीं सकते, तो वो चाहते हैं कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, तो खुद ब खुद इस्लाम ख़त्म हो जाए। और जाहिर सी बात है कि ये वो लोग हैं कि जो दिन रात इस्लाम को ये कहकर बदनाम करते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, ये अमन का दुश्मन है। दुनिया में जब तक इस्लाम होगा, जब तक मुसलमान होंगे, अमन को खतरा है। ये दुनिया के लिए इस्लाम को और मुसलमान को खतरा बताने वाले खुद सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। खुद हाल ये है कि दूसरों पर ये दहशतगर्दी का इल्ज़ाम रखते हैं, और आज ये खुद सबसे बड़े दहशतगर्द है। इसलिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अमन पसंद मुसलमान है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का मुसलमान अमन पसंद मुसलमान है। कोई भी मुसलमान किसी भी दुनिया के खित्ते में रहता हो, हमारे मजहब की हमेशा से तालीम रही है कि कभी भी हम हमलावर नहीं हुए। हमारी पोजीशन, हमारी हैसियत हमेशा दिफा की पोजीशन में रही। इस्लाम की भी तालीम रही कि कभी भी किसी मजलूम पर ना तलवार उठाई जाए, और ना ही किसी को बिला वजह सताया और परेशान किया जाए। हाँ, मगर जब हालात ऐसे हो जाए कि जब दिफा के बगैर कोई चारा ना हो, कोई सूरत ना हो, ऐसी पोजीशन आ जाए कि जब मुसलमान इंसानियत को और इस्लाम को बचाने के लिए आपको लड़ने की ज़रूरत हो, तो फिर इस्लाम उस जद्दोजहद को जिहाद का नाम देता है। लोगों ने जिहाद के फ़लसफ़े को भी बहुत तोड़ ममोड़ के पेश किया, और जिहाद को उन्होंने दहशतगर्दी से, आतंकवाद से, टेररिज्म से उसको ताबीर किया। हालांकि जिहाद न टेररिज्म है, न दहशतगर्दी है, न आतंकवाद है, बल्कि जिहाद अपने हुकूक के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन सुकून को कायम करने के लिए, इसके निफाज के लिए जद्दोजहद करने का नाम जिहाद है।
جہاد کسی پر بے جا ظلم کرنے کا نام نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو جہاد کا فلسفہ ہے وہ بہت عظیم ہے، تو دنیا کی کسی قوم میں وہ فلسفہ نہیں نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ اسی وقت آپ مدافعت کریں، اسی وقت آپ لڑیں، اسی وقت کھڑے ہوں کہ جب آپ کو ستایا جا رہا ہو، بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہو، بلا وجہ انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہو۔ اور اس میں بھی پھر یہ قاعدے ہیں کہ جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو تو ان کے بچوں کو آپ کو نہیں مارنا ہے، ان کی عورتوں کو پریشان نہیں کرنا ہے، ان کے گھروں کو نہیں جلانا ہے، ان کے کھیتوں کو اور ان کی فصلوں کو تباہ و برباد نہیں کرنا ہے۔ یعنی اسی وقت حد تک اور اسی لیمٹ میں آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے کہ جتنی مدافعت میں، جتنی جدوجہد میں آپ کے اپنے حقوق حاصل ہو جائے۔ اسلام نہ تجاوز کا قائل ہے، اسلام نہ حد سے زیادہ بڑھنے کا قائل ہے۔ اسلام اپنے لیے ایک حدود مقرر کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے حدود قائم کرتا ہے، اور ان حدودوں پر قائم رہتے ہوئے انسانیت کی فلاح اور تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ فلسفہ جہاد ہے جو میں نے مختصر جملوں میں بیان کر دیا۔ حالانکہ اگر اس عنوان پر میں گفتگو کروں تو ایک لمبی اور طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے امن پسند رہا، اس لیے کہ اسلام کا نام ہی سلامتی کا مذہب ہے۔ جس مذہب کا نام ہی سلامتی ہو، وہ مذہب کبھی بھی کسی پر تشدد اور کسی کو بھی بے جا ستانے کا قائل نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان تو انسان ہے، اسلام وہ مذہب ہے کہ جو جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو جانور، اب تو بہرحال ترقی کے دور میں ذرائع بدل گئے ہیں، لیکن اس وقت جو ذرائع ہوتے تھے عام و درف کے، تجارت کے، سامانوں کو ادھر سے ادھر تبادلہ کرنے کے، ان میں سواریوں کے اعتبار سے، بوجھ کو اٹھانے کے اعتبار سے جن جانوروں کا استعمال ہوتا تھا، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے اور دوسرے دیگر جانور ہے، گھوڑا ہے، ان کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم صادر فرمایا کہ جانوروں پہ اگر بوجھ لادنا بھی ہو تمہیں تو ان کی حیثیت اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ مت لادو۔ اندازہ لگائیں کہ جو اسلام جانوروں کی بھی حقوق کی بات کرتا ہو تو وہ انسان کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دریا کے کنارے قیام پذیر، رات کا وقت ہے، دریا میں بہت ساری مینڈکیں ہیں، وہ مینڈکیں شور کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رات میں اکثر مینڈکیں ٹٹراتی ہے، چلاتی ہے، اور جب بہت ساری مینڈکیں چلائے تو ایک عجیب و غریب ڈراؤنے قسم کا ایک آواز اور ایک شور بلند ہوتا ہے، ایک عجیب شور برپا ہوتا ہے۔ ہوا وہی کہ وہاں بہت ساری مینڈکیں آباد تھی اس تالاب اور اس دریا کے کنارے، یا غالباً تالاب تھا، میں اس کو دریا کہہ گیا، تالاب تھا۔ تالاب کے کنارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قیام پذیر ہے۔ مینڈکیں بہت شور کرتی ہے، شور و گل مچاتی ہے۔ ایک صحابی کی نیند نہیں لگ رہی، سونا چاہتے لیکن وہ شور ان کے کانوں پر اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے راتی میں غصے کے عالم میں قسم کھائی، کہا خدا کی قسم جب صبح ہوں گی تو ایک ایک مینڈک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالوں گا اور ان کو قتل کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے ایک بوڑا سا ڈنڈا لیا، کچھ اس قسم کے اوزار ہاتھ میں لے لیے کہ جس سے وہ مینڈکوں کو پکڑ سکے اور ان کو قتل کر سکے۔ اللہ کے نبی نے ان کے تیور اور ان کی اس عالم کو اور اس حال کو دیکھا تو فرمایا کیا ارادہ ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی کل رات میں ان مینڈکوں نے سونا دوبھر کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم کیا یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ان کو قتل کرو اور ان کو مار دو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ انہیں قتل کر دوں تاکہ یہاں قیام کرنے والوں کے لیے سکون کا سبب بن جائے۔ سرکار نے جیسے جملے سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی خدا کی قسم اگر تم نے ایک مینڈک کو بھی قتل کیا تو گویا تم نے انسانیت پر بھی ظلم کیا اور تم نے ایک اللہ کی مخلوق کو بیجا قتل کیا، اس لیے کہ یہ ٹٹرانا جو تمہیں نظر آتا ہے یہ مخلوق ٹٹراتی نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ اپنے انداز میں اور اپنے انداز میں اور اپنی آوازوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی ذکر کرنے والی مخلوق کو ختم کر دیا جائے؟ خدا کی قسم اگر تم نے ان میں سے ایک مینڈک کو بھی قتل کیا تو تم اللہ اور رسول کو ناراض کر دو۔ وہ صحابی نے جب سنا تو رونے لگے اور حضور کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگتے کہ اللہ کے نبی بے شک آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔
اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہم اس کے علم کے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے اس ارادے سے باز آتا ہوں. اندازہ لگائیے کہ ایک مینڈک چھوٹی سی مخلوق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ مینڈک کے پریشان کر رہی ہے اور نیند میں خلل انداز ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینڈکوں کو قتل کرنا پسند نہیں فرما رہے ہیں کہ وہ اگر تمہیں تکلیف دے رہی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کر لو. یعنی ایک برداشت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور برداشت کے ساتھ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو برداشت کر لو، مگر ایسا نہ ہو کہ تمہارے سبب سے کسی دوسری مخلوق کو تکلیف پہنچے. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. اگر میں اس طرح کی مثالیں دوں تو بہت ساری مثالیں میں اسلام کے حوالے سے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں ان مثالوں کی طرف میں آگے نکل گیا تو موضوع سے بہت دور چلا جاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وقت بہت قلیل ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو اور اپنی ان باتوں کی دلیلوں میں وسعت سے کام لوں اور بہت زیادہ تفصیل کی طرف جاؤں. تو یہ ایک میں نے مثال دی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. میں ایک مثال ابھی بہرحال ذہن میں آ رہی ہے تو میں بتاؤں کہ ہمارے ہاں جہاد اور جد و جہد کا تصور کیا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی. آپ جانتے ہیں کہ بدر کی جنگ کیا ہے اور یہ بدر کی پہلی اسلامی جنگ ہے، لیکن یہ جنگ بھی کیسی ہے ذرا اندازہ لگائیے. اس سے پہلے 13 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں گزری ہے. پوری تاریخ کا آپ جائزہ لے لیجئے. وہ لوگ جو آج مسلمانوں کو بدنام کرتے اور کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررسٹ کی بات کرتا ہے، دہشت گردی کی بات کرتا ہے اور مسلمانوں کو ہم اپنے ملک سے نکالنا اس لیے چاہتے ہیں، وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں بڑی کثرت میں آباد ہو جاتے ہیں وہاں امن و سکون کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آج دنیا کے لیے خطرہ ہے. معاذ اللہ، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں امن و سکون بس جایا کرتا ہے. مسلمان دنیا کے لیے خطرہ نہیں بلکہ امن و سکون کا جو ہے ضمانت ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دنیا میں ایک بھی اگر اللہ کہنے والا ایک مومن موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. اندازہ لگائے جب ایک مومن پوری قیامت، اور قیامت کیا ہے؟ ایک ایسی ہولناکی ہے کہ جس میں پوری دنیا تباہ ہو جائیں گی، انسانیت ختم ہو جائیں گی، جاندار نباتات روئے زمین کا کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، کائنات کا کوئی شے باقی رہنے والی نہیں، سب کو فنا ہو جانا ہے قیامت کے دن. تمام فنا ہونے والی شے کو روکنے والی اگر کوئی ذات ہے تو ایک بندہ مومن ہے. جب ایک بندہ مومن پوری کائنات کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے، اندازہ لگاؤ جس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں مومن ہو تو وہ ملک پھر کیسے نہیں امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا. تو ہم نے اسلام کو اصل میں سمجھا ہی نہیں ہے. اسلام امن کی ضمانت ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی سلامتی کا مذہب ہے. جہاں اسلام ہوگا اور جہاں اسلام کے ماننے والے ہوں گے وہ جگہ سلامتی کی جگہ بن جائیں گی، وہ ملک سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. لیکن افسوس ہے کہ لوگ آج مسلمانوں کو اپنے آپ پر بوجھ سمجھنے لگے اور وہ نادان ہیں جو تعصب کی عینک لگا کر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. خدا کی قسم اگر وہ تعصب کی عینک ہٹا کر مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کو احساس ہو جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں ایسے بھی دیداور، ایسے بھی دانشور اور ایسے بھی نقطہ دام موجود ہے جو تعلیم یافتہ ہے. اگرچہ وہ اسلام پہ عمل نہیں کرتے، اگرچہ وہ اسلام مذہب پر نہیں ہیں، ان کے مذہب دوسرے ہیں، ان کے رسومات الگ ہیں، ان کی قوم الگ ہے، ان کی ملت الگ ہے، لیکن چونکہ وہ تعلیم یافتہ ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسلام کی قدر کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں. اس لیے کہ تعلیم وہ ایک ایسی شے ہے کہ تعلیم انسان کو پرکھنے اور سمجھنے کا سلیقہ عطا فرماتی ہے. سمجھ لو کہ جہاں کوئی مسلمان کی قدر کرتا ہوا کوئی غیر مسلم نظر آئے تو آپ کو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ یہ قابل پڑھا لکھا ہے، یہ ہماری قدر کر رہا ہے تو یہ گویا اسلام کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اگرچہ اسلام کی توفیق اللہ نے اس کو نہیں دی ہے، کیونکہ توفیق دینا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. ہم کسی کو ایمان دے نہیں سکتے، ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم اسلام اس پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم آپ کو ایسے ملے کہ جو آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے تو آپ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو علم کی دولت عطا کی ہے. اور جہاں دیکھو کہ کوئی دیکھنے والی نگاہیں آپ کو تعصب کے ساتھ دیکھ رہی ہے، سمجھ لو اللہ نے علم کی دولت اسے سلب کر رکھی ہے. تو دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں آج جو اسلام کو تعصب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تعصب کے عینک لگا کر دیکھ رہے ہیں، سمجھ لیجئے یہ وہ جاہل اقوام ہیں، وہ جاہل قومیں ہیں جنہوں نے در حقیقت نہ مسلمان کو سمجھا ہے. اور جب یہ مسلمان کو نہیں سمجھ سکے تو مسلمان جس مذہب پر قائم ہو اس اسلام کو یہ کیا سمجھ سکیں گے. تو ان کے لیے ہمیں دعائیں ہدایت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دے کہ یہ مسلمان کو بھی سمجھے اور اسلام کو بھی سمجھے.
لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام کس محبت اور کس اخوت اور کس الفت کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کی 13 سال کی آپ زندگی دیکھیں، مکی زندگی، اس پورا 13 سال کی زندگی میں کوئی تاریخ کا پڑھنے والا، میں چیلنج سے کہتا ہوں، نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے نبی اور حضور کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں کوئی تلوار نظر آتی ہے۔ یہ پورا دور وہ تکلیفوں کا دور ہے کہ تلواریں دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہیں، مسلمان صرف اس ظلم کو برداشت کر رہا ہے۔ اگر اسلام قتل غارت گیری کا مذہب ہوتا تو یہ 13 سال کا پھر عرصہ کیا ہے کہ ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آگ کے شعلوں پر بلال کو لٹایا گیا ہے، بلال نے اپنے کسی آقا کو آگ کے شعلوں پر نہیں لٹایا ہے۔ صحابہ اکرام کو مارا اور پیٹا گیا ہے۔ عرب کی اس وادیوں میں آپ دیکھیں، تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں گے، اور یہ ہماری تاریخ نہیں، آپ غیروں نے جو تاریخ لکھی اس کو بھی پڑھے تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ 13 سال کا وہ عرصہ ہے کہ مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم ہوئے کہ اگر وہ ظلم و ستم پہاڑوں پر اگر کر دیے جائیں تو پہاڑ بھی ان ظلم و ستم کو جو ہے برداشت کرنے کا متحمل نہ ہو، اور پہاڑ بھی ظلم و ستم کے آگے ریزہ ریزہ ہو جائے جو 13 سال مکی دور میں مسلمانوں میں ظلم کو سہا ہے۔ اگر اسلام مارکاٹ کا مذہب ہوتا، اسلام اگر دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو مجھے بتائیے کہ یہاں تو ظلم ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر اگر کوئی مسلمان تلوار اٹھاتا اور اپنے سامنے والے ظالم کو اگر قتل کرتا تو بھی انصاف ہی کہلاتا، مگر اسلام نے بتایا کہ نہیں، اس کی بنیاد، کیونکہ 13 سال اسلام کی بنیاد رکھی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضور نے گویا تعلیم دی کہ ہم ظلم و برداشت کریں گے، اس لیے کہ یہ اسلام سلامتی کے لیے آیا ہے، ظلم و تشدد کے لیے نہیں آیا۔ مگر پھر آپ کہیں گے کہ بھئی 10 سالہ تو دور پورا جہاد کا دور ہے، پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر مسلمانوں نے جنگیں بھی تو لڑی ہے، مگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں، کوئی جنگ مسلمانوں نے خود سے نہیں لڑی گئی بلکہ ان پر جنگیں تھوپی گئی ہے۔ آپ بدر کو دیکھ لیں، بدر میں مسلمانوں نے جنگ لڑی نہیں ہے، ان پر جنگ تھوپی گئی ہے۔ بھلا ایسی بھی جنگ ہوتی ہے کہ 313 1000 کے مقابلے میں جائے؟ ذرا تصور کریں کہ 313 لوگ 1000 کے مقابلے میں جنگ کر سکتے ہیں، اور ایسی جنگ کہ جس میں وہ 1000 جو افراد آئے ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، بہترین آلہ اور اسلحہ ہے، اور یہ 313 کا حال یہ ہے کہ مفلسی کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑے نہیں، تو ہتھیار کہاں سے خریدے؟ ان کے ہتھیاروں کے نام پہ اونٹوں کی ہڈیاں ان کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے۔ ہتھیار کے نام پر یہ کہ کسی کے پاس گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو زیر بختر نہیں، زیر بختر ہے تو ڈھال نہیں، ان کے پاس اسلحہ مکمل نہیں، بلکہ بعض صحابہ اکرام کا تو یہ حال تھا۔ غزوہ بدر کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لڑنے کے لیے تلوار سب سے ایک اہم اوزار ہوتا ہے۔ اس زمانے کے آلات میں سب سے اہم کوئی آلہ تھا کسی بھی جنگ کے لیے، وہ تلوار ایک سب سے بڑا آلہ اور اسلحہ مانا جاتا تھا۔ تلواریں نہیں ہیں، درختوں کی ٹہنیوں کو بطور تلوار انہوں نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا۔ بتائیے کیا اس طرح بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو جنگیں اس وقت لڑی جاتی کہ جب پورا منظم طور پر طاقت و قوت ہو، لیکن یہ تاریخ ہمیں بدر کی بتاتی ہے کہ ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں، ہاتھوں میں اونٹوں کی ہڈیاں ہیں، تو خدا کی قسم یہ قوم لڑنے نہیں آئی ہے بلکہ دنیا انہیں فنا کرنے آئی ہے۔ یہ صرف اپنی مدافعت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنا ایمان اور اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اور مگر کیونکہ نیتوں میں خلوص تھا، وجہ یہ تھی کہ یہ 313 وہ قوم تھی، 313 یہ وہ افراد تھے کہ جنہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا اور سلامتی کے اس مذہب کو پوری دنیا میں قائم کرنا تھا۔ خالق کائنات نے ان 313 کو وہ عظیم فتح سے نوازا، وہ عظیم فتح سے کہ 1000 پر حاوی اور 1000 پر فاتح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب غزوہ بدر فتح ہوئی، 1313 کے مقابلے میں شکست خوردہ ہوئے، کچھ تو بھاگے جان بچا کے، کچھ قتل ہوئے، اور بہت ساری بڑی تعداد وہ تھی کافر و مشرکین کی جو ان 313 کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور تاریخ میں ہمیں بتایا کہ اللہ نے ایسی عظیم و شان فتح سے نوازا تھا کہ صرف 3 لوگ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے، صرف 3 لوگ۔ اور جب وہ مشرکین گرفتار کر کے لائے گئے، اس وقت بھی رسول اللہ کا جناب انصاف دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ جائزہ لے کے، کیا ہے اسلام، کیا تعلیم پیش کرتا ہے ایسے موقع پہ؟ اندازہ لگائیے، جو 313 کو ختم کرنے آئے ہیں بڑی طاقت و قوت کے ساتھ، اور جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا ہے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مکہ میں ظلم و ستم کیا ہے۔ ان کا مکہ میں ان مسلمانوں کا، ان مومنین کا رہنا ایسا دوبھر کر دیا تھا ان لوگوں نے
کہ انہیں ہجرت کرنے پہ مجبور ہونا پڑا، ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کی کھیتیاں چھین لی گئی، ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیے گئے، ان کے مالوں کو ہڑپ کر لیا گیا۔ آج تو موقع تھا نا کہ یہ 313 کے ہاتھوں وہ گرفتار ہوئے ہیں کہ جو ظالم تھے اور انہوں نے ظلم ڈھائے تھے، آج بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت بھی کیا فیصلہ دیا اور بتایا کہ امن اگر قائم ہوتا ہے تو تعلیم کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو دانشوری اور عقل مندی کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، وہاں امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ وہاں دہشت گردی در حقیقت وہاں ہوگی جب تعلیم نہیں ہوگی۔ نبی نے یہ فلسفہ اپنی امت کو کیسے پیش کیا؟ ارشاد فرمایا کہ جتنے قیدی ہیں ان میں سے وہ افراد، وہ قیدی کہ جو رقم دے سکتے ہو وہ رقم دے، ہرجانہ دے اور اپنے آپ کو آزاد کرا لے، فدیہ دے دے۔ فدیہ جزیہ نہیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں، جزیہ ایک الگ ہوتا ہے، اور جزیے کے بھی تعلق سے جو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کے موضوع میں میرا وہ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس پر گفتگو میں کبھی کروں گا کہ اسلام میں جزیے کا اور اسلامی قانون کا کیا اور عدلیہ کا کیا معاملہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو آپ نے فرمایا فدیہ دے دو۔ فدیہ کیا ہے کہ اپنی جان، تم نے ظلم و ستم کیا ہے، مسلمانوں کو مارا ہے، قتل و غارت کی ہے، ان کے مالوں کو ہڑپ کیا ہے، آج تم جو ہے ہمارے گرفتار ہوئے ہمارے ہاتھوں، آج تم ہماری گرفت میں ہو، تو آج بھی ہم تمہیں ماریں گے نہیں، قتل نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ کچھ اس ہرجانے کے طور پر جو تم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اس ہرجانے کے طور پر کچھ رقم دو اور رقم دے کے اپنی جان کو چھڑا لو۔ تو جو امیر و کبیر مشرکین تھے انہوں نے رقمیں دینا شروع کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے محمد یہ رقم لیجئے اور آپ ہمیں آزاد کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا، مگر کچھ مشرکین وہ بچ گئے تھے جن کے پاس دینے کے لیے مال نہیں تھا، رقم نہیں تھی، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہے محمد ہم رقم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم اپنا مال دے کر اپنی جانوں کو چھڑا لے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت ان کی جانوں کا بدلہ کیا قرار دیا؟ ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہم بلا وجہ تشدد کے قائل نہیں، اسلامی جہاد اسی وقت تک ہے جب تک سامنے والا مقابلے پر ہے، اگر وہ ہتھیار رکھ دے تو اس کو امان ہے، وہ لڑنے سے انکار کر دے اس کے لیے امان ہے۔ ہم کسی نہتے پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، ہم کسی مظلوم کو نہیں ستاتے۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس رقم نہیں ہے مگر تم پڑھنا جانتے ہو، پڑھے لکھے ہو، پڑھنا اور لکھنا جانتے ہو، اگر تم میں سے ہر کوئی شخص میرے ان پڑھ صحابہ میں سے 10 صحابہ کو پڑھا دے، یہی اس کا فدیہ اور یہی اس کی آزادی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ نے تعلیم کی بھی اہمیت کو بتایا، انسانی زندگی کی بھی اہمیت کو بتایا، یعنی ہر ممکن رسول اللہ یہ کوشش فرما رہے ہیں اور یہ درس و تعلیم دے رہے ہیں اور ایک قانون قائم کر رہے ہیں کہ حتی الامکان انسان کی جان بیجا نہیں جانا چاہیے، اگرچہ وہ تمہارا کتنا ہی بڑا دشمن ہو۔ یہ اسلام کا فلسفہ زندگی ہے، یہ اسلام کا فلسفہ حیات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ وہ مذہب جو اتنی عظیم تعلیم دیتا ہے، آج اس مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے کہ صاحب جہاں مسلمان ہوں گے وہاں خطرہ ہوگا۔ جی نہیں، میں کہتا ہوں جہاں مسلمان ہوں گے وہیں امن ہوگا۔ مسلمانوں کا ہٹنا امن و غارت کا برپا ہونے کا ثبوت ہے، اور تاریخ نے بتایا کہ جہاں جہاں مسلمان رہے، جب تک مسلمان رہے وہ ملک امن و سکون کے گہوارے رہے، اور جب مسلمانوں نے ان علاقوں سے یا تو ہجرت کی یا ان کو ہجرت کرنے پر اور وہاں سے جانے پر مجبور کیا گیا، تو جیسے ہی وہ چلے گئے وہ ممالک اور وہ ملک برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ تاریخ نے ہمیں بتایا۔ لیکن آج اسلام کو اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہے، عجیب عجیب طریقے سے سازشیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کی موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ ہندوستان سے تمام مسلمانوں کو کھدیڑ کر نکال دیا جائے، مگر یہ ایک ایسا خواب ہے کہ جس کے لیے میں کہوں گا کہ ایک محاورہ ہے کہ ایک سے چلی کے خواب، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلی کے خواب میں چھچڑے۔ بھائی تمہارے بقول ہم تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان تقریباً 30 کروڑ ہیں۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان 30 کروڑ کی تعداد میں، لیکن تمہارے اپنے فگر بتاتے، تم کہتے ہو اور تم بار بار یہ کہتے ہو، تم اپنے ایوانوں میں یہ اعلان کرتے ہو کہ 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں آباد ہے۔ میں کہتا ہوں چلو 20 کروڑ اگر مان کے بھی چلے، ہم 30 اور 25 کو چھوڑیں، آپ ہی کی فگر اور آپ ہی کی جو کاؤنٹنگ ہے اسی کے اعتبار سے اگر 20 کروڑ مسلمان مان لے، ارے یار ایک میلاد النبی کا جلوس ایک علاقے سے نکلتا ہے، جب جلوس نکلتا ہے تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے سری سر نظر آتے ہیں، جبکہ وہ جلوس چند لاکھ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
بعض جگہ چند ہزار لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے، لیکن ایک جم غفیر اور ایک سیلاب نظر آتا ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے کہ جب چند مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو دریا کی موجوں کی طرح امڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ میں خود ایک روا اور دوا، ایک سیل روا نام کا دریا ہے کہ جس کو تھامنا، جس کو روکنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ تو ایک علاقے میں جلوس نکلتا ہے تو ایک ایسی آبادی اور ایک ایسی جو ہے جم غفیر انسانوں کو ایک سمندر نظر آتا ہے۔ اگر یہ 20 کروڑ جمع ہو جائے تو تم کیسے ان کو بھیجو گے اور کہاں بھیجو گے؟ سوال تو یہ بھی ہے نا۔ لیکن آپ کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، ہمیں تو مسلمانوں کو نکالنا ہے اور اپنے ملک ہندوستان میں ہندوتو کو ہم بڑھاوا دیں گے اور یہاں کو ہندو راج بنائیں گے۔ تو نئے نئے قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ ایک نیا قانون اب اس وقت آج پاس ہوا ہے کچھ دنوں پہلے، آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیلات میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، جس کا نام انہوں نے شارٹ قوم میں کیب بھی بول رہے ہیں اس کو، اور CAB۔ کیا ہے یہ CAB؟ جو فل فارم اس کا سب بچہ جاننے لگ گئے، پہلے سب کنفیوز تھے کہ بھئی ہے کیا، لیکن اب میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بلکہ ایک دوسرے سے سن کر اب لوگ اتنا جان چکے ہیں کہ اب بچہ جانتا ہے کہ یہ CAB کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ ایک نیا قانون جو ہے ہمارے ہندوستان کے جو گرہ منتری ہے یعنی وزیر خارجہ صاحب جو ہیں، جن کے دماغ میں پورا تعصب بھرا ہوا ہے، حالانکہ میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ ان کی جو محترمہ، ان کی والدہ محترمہ ہے، ان کی جو ماں ہے وہ تو گاندھی وادی ہے، امن و سکون کی ہی بات کرتے رہے گاندھی جی، اس کے ماننے والی، لیکن یہ بولتے ہیں نا کہ بھائی وہ ملا کے پیٹ میں شیطان پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا نام لو، یہ کیسا شاہ ہو سکتا ہے یار؟ شاہ بادشاہ کو بولتے ہیں، بادشاہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی پوری رعایا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ نام شاہ ہے اور کام بدترین غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ شاہ صاحب نے قانون لایا ہے، نام کے شاہ۔ یہ وہ شاہ ہے جو بھیک میں شاہ بنتے ہیں، ہمارے اوٹوں سے شاہ بنتے ہیں اور پھر ہم ہی پہ حکم جھاڑتے ہیں۔ ووٹ لیتے وقت انہوں نے نہیں پوچھا تھا کہ اے ووٹ دینے والوں، ہم اسی کا ووٹ لیں گے کہ جو صاحب ہندوستان مسلمان نہ ہو، نہیں، اس وقت تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ لگا رہے تھے، کہتے سب ووٹ دو، مسلمان ہمیں بھی ووٹ کریں، بھائی کانگریس جو تمہیں برسوں ٹھگا ہے، ہم سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے، ہمارا نعرہ ہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ تو مسلمانوں سے بھی انہوں نے ووٹ کی خیرات مانگی اور ظاہر ہے مسلمانوں نے دیا بھی ان کو ووٹ۔ ہو سکتا ہے کہ اکثریت نے نہ دیا ہو، لیکن اقلیت میں تعداد تو تھی جنہوں نے انہیں ووٹ دیا۔ چلو اگر تم کہتے ہو کسی ایک مسلمان نے بھی نہیں دیا، تو بھائی بہت سارے ST/SCوں نے تو دیا۔ اگر آج تو وہ تم نے قانون لایا ہے کہ جو ان کے بھی خلاف جا رہا ہے، تم نے قانون نہیں لایا ہے بلکہ ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے دستور کی روح کو مردہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم اس قانون کو بدل کر ہندوستان کو مردہ کرنا چاہتے ہو، ہندوستان کی تہذیب کو مارنا چاہتے ہو۔ ہندوستان وہ ملک تھا کہ کل تک ہندوستان کا ہر فرد اس بات پہ فخر کرتا تھا اور دنیا خود ہندوستان کی طرف اس نظر سے دیکھتی تھی کہ اگر پوری دنیا میں کوئی ملک ہے کہ جہاں اتنی ساری قومیں آباد ہے اور امن و سکون قائم ہے، وہ ہندوستان ہے۔ مگر آج تم نے دنیا کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ہندوستان کے سر کو جھکا دیا۔ انہوں نے قانون بنایا اور بڑی جلدی بنایا، اتنی تیزی سے قانون بنایا کہ پتہ نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کیا کرنے والے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس قانون کو بنا کے جیسے بالکل یہ آج قانون بنا اور دوسرے دن ہی آواز لگائیں گے مسلمانوں ہندوستان سے نکل جاؤ، تو سارے مسلمان نندی بیل کی طرح سر جھکا کے چلے جائیں گے، یہ سمجھ رہے تھے۔ 2 دن کے اندر انہوں نے راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں ایوانوں میں انہوں نے قانون پاس کیا اتنی تیزی کے ساتھ۔ کاش اتنی تیزی کے ساتھ آپ عورتوں پر ہونے والے ظلم و تشدد کے خلاف، آج جو ہندوستان میں اتنی کثرت سے ریپ اور زنا ہو رہے، اس کے خلاف آپ نے قانون نہیں بنایا اتنی تیزی کے ساتھ۔ آپ تو 2 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے تھے، 1 کروڑ بھی آپ نوکریاں نہیں دی سکے۔ آپ کہتے تھے ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو ہم روزگار دیں گے، مگر فگر بتا رہے ہیں آپ کا یہ 6 سال کا دور اقتدار بتا رہا ہے کہ 2 کروڑ لوگوں کو ہر سال نوکری دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہر سال آپ نے کروڑوں کی نوکریاں چھینی ہے، آپ نے ان کی تھالیوں کی روٹیوں پہ قبضہ کیا ہے۔ آپ غازی ہو، آتنکوادی تو تم ہو، دہشت گرد تو تم ہو۔ دہشت گردی صرف اسی کا نام سمجھ رکھا ہے کیا کہ کوئی تلوار لے تو کہا ہے دہشت گردی ہے؟ کیا دہشت گردی اسی کا نام ہے کہ کہیں بم رکھ دیا تو آپ نے کہا دہشت گرد ہے؟ جی نہیں، کسی کی پلیٹ سے روٹی چھین کر اس کو بھوک مری پر مجبور کرنا، یہ بھی ایک دہشت گردی ہے۔ کسی کا رزق چھین لینا، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ کسی کے بچوں کے منہ سے نوالوں کو چھین لینا اور لوگوں کا وہ پیسہ جو اپنی گاڑی محنت کی کمائی سے انہوں نے، جو تمہارے نیشنل بینکوں میں انہوں نے جمع کیا تھا، جس کے تم ضامن بنے
हुए थे कि साहब ये गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बैंक है, उन बैंकों में जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी भर की कमाइयों को रख दिया, तुमने उन कमाइयों तक को खा गए, हड़प कर गए और लोगों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। तुमसे बड़ा और कौन सा दहशतगर्द होगा। इसलिए आज मैं ये इस मजमे में बाबहांगे दोहल ऐलान करता हूं कि हिंदुस्तान से हमें नहीं तुम्हें जाने की जरूरत है। तुम हिंदुस्तान को छोड़ के जाओ जहां से तुम आए हो, और हमें तारीख मत बताओ। तुम सहते हो मुसलमान बाहर से आए, तुम कौन से हिंदुस्तान के हो जी? तुम मूल निवासी नहीं हो, तारीख हमने भी पढ़ा है। तुम भी ईरान से हो, आर्या हो तुम। जाओ ईरान में, और हम भी देखते हैं कि ईरान तुमको कैसे एक्सेप्ट करता है। तुम भी जो हो यहाँ पर यहाँ के मूलवासी नहीं हो, और जो मूलवासी है जिसको आज ST/SC का नाम देते हैं, ये मूलवासी है। वो चेन्नई के आज वो लोग जो रंग जिनके काले होते, स्याह होते, वो चेन्नई के लोग जो यहाँ के मूलवासी है, आज उनको तुम निकालने की बात कर रहे हो। यहाँ के पुराने रहने वाले तो वो, तुम भी बाहर से लुटेरे बनकर आए हो। तुमने भी इन मजलूमों को मारा है, और मारने के लिए इस्तिलाह तुमने इजाद की है, और इस्तिलाह ये कि इनको पहले राक्षस कहा और अपने आप को देवता बताया, और देवता बता के इनका कत्ल किया और कहा ये इंसानियत के लिए ये राक्षस लोग हैं, ये दुश्मन है इंसानियत के लिए। ये तुमने सॉन्ग रचा कर, ये तुमने नौटंकी कर कर इन पे जुल्म का करके, इनको तशद्दुद के साथ इनको दबाकर सालों हुकूमत की। मगर ये तो इंसाफ और अल्लाह का फैसला था कि इस्लाम जब से आया तो इनको भी हुकूक के लिए लड़ना, ये फलसफा इस्लाम ने अता किया। अगर आज ST/SC अमन सुकून महसूस कर रहे हैं, खुदा की कसम अगर तारीख के आईने में झांक कर देखोगे, इसके पीछे भी आपको इस्लाम नजर आएगा। इसलिए कि ये अपने हुकूक के लिए लड़ना, ये इस्लाम का मिजाज रहा और इस्लाम ने ये तालीम दी है। तो इन्होंने कानून क्या लाया साहब? CAB कानून लाया और कहा कि साहब मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। आपका जुमला ये खुद बता रहा है कि दिल में आपके चोर छुपा हुआ है। जब मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं तो आप बार बार भी क्यों कह रहे हैं? अच्छा, खुद इनकी बातों में तजाद है। पहले मैं बता दूं, शायद बच्चे समझ नहीं रहे कि CAB एक कानून क्या है। ये असल में एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी शहरियत के अंदर अमेंडमेंट, यानी उसके अंदर तगय्युर करके एक बिल पेश किया इन्होंने। यानी शहरियत जो है हमारी यहाँ की, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया है इन्होंने, कुछ तब्दीली लाई है। और तब्दीली लाई क्या है? तो हमने कहा कि साहब जो मुस्लिम हमारे पड़ोसी मुल्क है, जैसे पाकिस्तान है, हमारे पड़ोसी मुल्क में जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म सितम हो रहा है। मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता, हालांकि ये मुल्क बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि ये हिंदुस्तान का झूठ है, और हिंदुस्तान की जो मिनिस्टर इस तरह के बयान दे रहे हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत जो इस तरह का बयान दे रही है, ये झूठ पर मबनी है। ये उनके जवाब देने के लिए तैयार नहीं। बाकायदा बांग्लादेश की वजीर आजम ने अपने बयान में ये बयान जारी किया है। उसने, उनकी मिनिस्ट्री से ये बयान आया है सामने, नेट पर और इंटरनेट पर और मीडिया पे मौजूद है, कि उन्होंने कहा कि तुम बांग्लादेश को बदनाम करना चाहते हो और दुनिया में हमारा मजाक बना रहे हो, इसके नतायज बहुत बुरे हो सकते हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि बांग्लादेश में जितना अमन सुकून के साथ हिंदू रहता है, किसी मुल्क में नहीं रहता। ये उन्होंने ऐलान किया। तो पहले एक प्रोपेगेंडा किया कि जितने दुनिया के मुल्क हैं वहां पर जो हिंदू है वो सब तकलीफ में। चलो हो सकता है भाई, हम नहीं कहते, हो सकता है आप कह रहे चलो तकलीफ में हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेकर कि आप उन तकलीफ ज़दा को अपने हिंदुस्तान में पनाह देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या बात हुई यार कि तुम कहते हो कि हिंदू अगर बाहर से आए तो वो आ सकता है, क्रिश्चियन अगर बाहर से आए तो वो आ सकता है, पारसी अगर बाहर से आए तो वो आ सकता है, ईसाई बाहर से आए तो वो आ सकता है, और फिर एक तरफ झूठ बोलते हो कि साहब मुसलमान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो झूठ ये बोलते हैं कि साहब इस्लामी मुल्क मौजूद है इनके लिए, हिंदुस्तान में तो हिंदुओं के लिए एक ही मुल्क है। हम कहते फिर यही क्रिश्चियन को आपने क्यों उसमें रखा? क्रिश्चियनों के लिए भी तो बहुत सारे मुल्क है। क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा हमदर्द तो सुपर पावर अमेरिका है, तो आपने उनको क्यों रखा? तो ये तासुब आपका बता रहा है कि आपको सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है। दर हकीकत आप अपने जुनून का और अपने पागलपन का इजहार कर रहे हैं। आप अपनी वो जुनूनी कैफियत को, उसकी जो है भरपाई करना चाहते हैं, या वो जुनून का इजहार करना चाहते हैं जो मुसलमान और इस्लाम के साथ आपको है। इन्होंने क्या किया अभी साहब, आसाम में जो है वो करवाया इन्होंने, NRC लाया। NRC भी क्या है वो भी आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इसका नाम फुल फॉर्म है।
تو ایک ایسا رجسٹر جس میں جتنے وہاں کے شہری ہیں جو رہتے ہیں اور کون ہندوستانی اور کون باہر سے آیا اس کی پہچان ہو سکے، تو اس کے لیے باقاعدہ کچھ ڈاکومنٹس کے ساتھ فارمیٹیز کی گئی کہ صاحب یہ ڈاکومنٹس لائیے اور آپ بتائیے کہ آپ 1950 میں آپ کے پوروج تھے، یہ تھے. تو یہ اگر آپ بتا دیں تو گویا آپ یہاں کے، اور اگر آپ نے اپنے کاغذات کو شو نہیں کیا اور آپ اپنے کاغذات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکے تو پھر آپ یہاں پر گھسپیٹیے. اچھا چلیے صاحب گھسپیٹیے ثابت ہو گئے، ان کا ارادہ تو کچھ تھا، سوچ کچھ اور رہے تھے. ایسی قدرت کی مہر پڑی ہے کہ تلبلا گئے بیچارے. ان کا خیال یہ تھا کہ صاحب آسام میں جب ہم یہ NRC لاگو کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں مسلمان بہت زیادہ گھسپیٹیاں نکلیں گے اور سارے مسلمانوں کو ہم باہر کر دیں گے. اور دعویٰ کیا تھا، پہلے دعویٰ کیا کہ 2 کروڑ گھسپیٹیے آ گئے. کتنی عجیب بات ہے یار، پھینکو بھی تو تھوڑا یار کم پھینکو، نام ہی تمہارا پھینکو پڑ گیا. حد ہوتی ہے پھینکنے کی بھی. کیا لایا؟ NRC لاگو کیا آپ نے، نیشنل رجسٹر آف سٹیزن آپ نے وہاں قائم کیا. کہا کہ صاحب اب ہم گھسپیٹیوں کی شناخت کریں گے، تلاش کریں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ 2 کروڑ کا دعویٰ تھا، پہلے 40 لاکھ نکلے کہ جن کے نام NRC میں نہیں تھے، اس رجسٹر میں نہیں تھے. مطلب ان کا یہ ثابت نہیں کر پائے وہ کہ ہم انڈیا کے رہنے والے، ہماری شہریت انڈین ہے، یہ وہ ثابت نہیں کر پائے. 40 لاکھ پہلے شو کیے گئے صاحب. انہوں نے دعویٰ کیا، فگر تو سب انہی کے ہیں نا، آپ اور ہم تو رجسٹر لے کے نہیں بیٹھتے کہ گنتے بیٹھے رہے. خود یہی اعلان کرتے اپنے پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ بھائی 40 لاکھ لوگ ہیں جو گھسپیٹیوں کی شناخت ہوئی ہے. پھر کہا نہیں ایک اور اس کا جو ہے سروے ہوگا، پھر ایک اور فائنل جو ہے ہم فگر پیش کریں گے اور فائنل چیز سامنے آئیں گی. یہ 40 لاکھ آئے ہیں لیکن اب ان کو مہلت ہے کہ یہ کچھ اور کاغذات وغیرہ جمع کر دے. دیکھیں بار بار کاغذات مانگے جا رہے ہیں. میں جملہ دوں گا آپ کو اور اس سے ان کی حیثیت سمجھ میں آئے گی کہ ان کی اپنی خود حیثیت کیا ہے. یہ ہم سے کاغذات مانگ رہے ہیں. کس سے کاغذات مانگ رہے ہیں؟ جن کے باپ داداؤں کی ہڈیاں تک اس ملک کے اندر دفن ہو گئی. ارے ہم تو اس مسلمان وہ ہیں، ہندوستان نہیں، جس ملک میں ہم آباد ہوتے ہیں اس ملک سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کی جڑوں تک میں سما جاتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ملک چھوڑ دے. وہ تم ہو کہ دریا میں بہہ کے کہاں نکل جاتے ہو. ہم تو وہ ہیں کہ مرتے ہیں یہیں اور پیدا ہوتے یہیں. پیدا ہونے کے بعد مرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی زمینوں کو نہیں چھوڑتے. ہم تو وہ لوگ ہیں یار. تم ہماری نیشنلٹی پوچھتے ہو. تمہارا تو خود عطا پتہ نہیں. ایران سے آئے تھے، مرنے کے بعد تم یہاں رہتے ضرور ہو، مرنے کے بعد پتہ نہیں بہ کے سمندر کے کنارے کہاں نکل جاتے ہو. کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہوتا تمہارا. تمہاری راکھیں کہاں اڑ جاتی ہے اور کہاں پانی میں بہ جاتی ہے. لیکن مسلمان اس زمین میں دفن ہو کر بتاتا ہے کہ میں وہ وطن سے محبت کرنے والا ہوں. جب اس ملک میں پیدا ہو گیا تو اس ملک کو میں نے ایسا اپنا لیا کہ قرآن عظیم نے اس کی محبت کی دلیل یہ بیان کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے لوگو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ملائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے. تو مسلمان اپنے ملک کا ایسا وفادار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں پیدا ہو گیا تو اب اس ملک کو چھوڑوں گا نہیں. اتنا وفادار ہوں میں، اتنا وفادار ہوں کہ اب ملوں گا اسی مٹی میں اور قیامت تک اس ملک سے میرا تعلق تم توڑ نہیں سکتے. حشر کے دن اٹھوں گا بھی تو اسی مٹی سے میں اٹھایا جاؤں گا، اسی سرزمین سے اٹھایا جاؤں گا. ہم سے زیادہ کیا وفاداری کی بات کرتے ہو تم تو سب سے بڑے یار غدار ہو. تم خود جو ہے وطن کو بیچنے والے ہو. تم نے کس طریقے سے وطن کو نہیں بیچا. لوگ پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں، وطن کو بیچنا نہیں ہے تو کیا ہے یار. تم تو کہہ رہے تھے کالا دھن لے کر آؤں گے، تم نے خود سب سے زیادہ کالا دھن پہ ڈاکے ڈالے. تم نے سب سے زیادہ خود کالے دھن کو جمع کیا ہے. قوم کو اور لوگوں کو الو بنا رہے ہو آج تک. تو کہا کہ صاحب 40 لاکھ آ گئے، پھر ہم اس میں اور سروے ہوں گا اور تحقیق ہوں گی. پھر 40 سے فگر آیا صاحب نہیں 19 لاکھ جو ہے گھسپیٹیے ہے. 19 لاکھ وہ ہے کہ جن کی نیشنلٹی انڈین ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکی. پھر 19 لاکھ میں جب فگر تلاش کیے گئے تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ہوا یہ کہ صاحب کھودے تھے ہم نے دوسروں کے لیے، خود ہی گر پڑے. محاورہ ہے نا کہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے آدمی اور خود ہی گر پڑتا. وہی ان کی کیفیت ہوئی. کہا صاحب 19 لاکھ جو لوگ گھسپیٹیے اس میں 12 لاکھ بعد نے کہا 13 لاکھ بعد نے 14 تک کے دعویٰ کیا. میں 12 کی فگر کی بات کرتا ہوں. کہا بھائی ان 19 لاکھ میں 12 لاکھ تو ہندو نکل آئے. کہا نہیں ہم نہیں مانتے. ہاں صاحب وہ تو ایسا ہو گیا، وہ بچہ کرکٹ کھیلتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ، اور کرکٹ میں وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے لڑتا ہے، نہیں میں آؤٹ نہیں ہوا. وہ تمہارا بچپنے والا کھیل ہے. اسے پتہ چلتا تمہاری ذہنیت خود بچوں کی طرح ہو گئی ہو. تم کیا مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرو گے یار. تمہاری ذہنیت ایک
چھوٹے بچے جو کرکٹ کھیلتا ہے اس کی طرح کہ میں آؤٹ نہیں ہوا. ارے آؤٹ ہو گئے آپ جناب اور آپ کی وکٹیں گر چکی ہے. لیکن کہا نہیں صاحب یہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس NRC کو ہم نہیں مانتے. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ایک مکاری کریں گے. کیوں؟ مکاری تو ہماری رگ رگ میں بھری پڑی ہے. ہماری بنیادی RSS کی بنیادی مکاری پہ مبنی ہے. میں بہبہان کے دوہل آج یہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ ان موضوعات پر میں بولتا نہیں ہوں, لیکن کیا ہے کہ میں نے کہا نا کہ اسلام کی تعلیم وہ ہے کہ ظلم اس وقت تک سہو جب تک برداشت ہو, اور جب ظلم ناقابل برداشت ہو تو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا نام بھی اسلام ہے. اسلام, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظلم سہنے کا نام بھی جو ہے خود ظلم ہے. ظلم سہنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تم نے ہمارے خلاف کتنی سازشیں نہیں کی, تم ہمارے صبر کا امتحان لیتے رہے اور ہم صبر کرتے رہے. گویا ہم اس شعر کا مصداق بنے رہے کہ ستمگر آ ستم آزمائے, ستمگر آ کہ ستم آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہم اپنے جگروں کو پیش کرتے رہے. تو ہم نے صاحب اسلامی قانون میں مداخلت کی, 3 طلاق کے قانون کو لایا, ہم نے برداشت کیا. تو ہم نے بابری مسجد پر قبضے کر لیے, ہم نے وہاں بھی جو ہے خاموشی اختیار کی. اور دیکھیں ہر بار مسلمان یہی بولتا رہا, بھائی ہم ہندوستان کے دستور کا جو ہے سپورٹ کرتے, ہم ہندوستان کے دستور کے سامنے سر جھکاتے. بتائیے جو ہندوستان ملک کے قانون کو مان رہا ہے وہ غدار ہو گیا, اور جو قانون بدل رہے ہیں وہ وفادار ہو گئے. الٹا چھوڑ کوتوال کو ڈانٹے. عجیب پالیسی ہے تمہاری. قانون تم بدلتے ہو, قانون میں مداخلت تم کر رہے ہو, آئین سے چھیڑخانی تم کر رہے ہو, اور وہ لوگ چھیڑخانی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے قانون بنایا تھا ان سے کئی گنا زیادہ عقل مند تھے وہ لوگ. یہ بددماغ قوم جن کی ڈگریوں کے پتے نہیں. بڑی عجیب بات ہے. ڈگری پہ مجھے یاد آئی, یار ایک آفس میں تم جب ایک کسی کو نوکری دیتے ہو پوچھتے ہو بھائی کوالیفیکیشن کیا ہے تمہاری. سر میں گریجویٹ ہوں, میں نے BA کیا ہے, میں نے MA کیا ہے, میں پوسٹ گریجویٹ ہوں, میں گریجویٹ ہوں, BSc کیا ہے. کہتے نہیں گریجویٹ ہے تب بھی تم کو نوکری نہیں ملے گی. یہ بتاؤ کمپیوٹر چلانا جانتے ہو؟ ایکسٹرا ڈگریاں کیا ہے تمہاری, ایکسٹرا کوالٹی اور کیا ہے؟ کہا سر میں کمپیوٹر چلانا بھی جانتا ہوں, صاحب میں ٹائپنگ کرنا بھی جانتا ہوں, شارٹ ہینڈ بھی میں جانتا ہوں. اچھا اس کے بعد پھر انٹرویو ہوتی ہے, ایک جگہ ویکنسی نکلتی ہے, 2000 کی ویکنسی ہے, 2 لاکھ لوگ فارم بھرتے ہیں. کتنے لاکھ؟ 2 لاکھ. ایک مثال دی. اور اب تو حالت یہ ہندوستان کی, اگر آپ رپورٹیں دیکھیں, نیوز دیکھیں, تو ایک جگہ اگر 1000 لوگوں کی ویکنسی ہے تو 2.5 لاکھ اور 5 لاکھ لوگ فارم بھرنے والے آ گئے. بے روزگاری اتنی بڑی تمہارے ان 6 سال کے دور میں کہ بے روزگاری کا ریکارڈ توڑ دیا. بے روزگاری بھی شرمندہ ہو گئی کہ اس سے پہلے میں اتنا کبھی نہیں پنپی تھی یار, جتنا مودی جی کے راج میں پنپ گئی ہوں. کہ بھائی کتنا مجھے بڑھاؤں گے یار, میرے بڑھنے کی بھی حد ہے. بے روزگاری بھی شرمندہ ہے ان کے سامنے. صرف بول وچن, صرف بول وچن, اس کے سوا کچھ نہیں ہے ان کا حال. دن بھر بولنا, رات بھر بولنا, بس بڑھ, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا پورا اس نے 6 سال کے اندر. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ ایک آفس میں آپ نوکری کے لیے, ایک کلرک کی نوکری کے لیے, ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ دنیا بھر کی کوالیفیکیشن پوچھتے ہو. بڑے تعجب کی بات ہے یار کہ ہندوستان کا جو سب سے اعلیٰ عہدہ ہے وزیر اعظم, اس پر ایک چائے بیچنے والے کو بٹھا رکھا. وہ دیش چلائیں گا, تم کہتے ہو کہ کوالیفیکیشن تمہاری صحیح نہیں ہے تو ایک آفس نہیں چلا سکتے. اچھا چپراسی کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولو, کوئی بہت زیادہ کام ہوتا ہے؟ فائلوں کو ادھر سے ادھر, اس کا آفیسر کہتا ہے جا وہ کیبن میں لے جا, فائل وہاں دے, اس سے سائن لا لے, وہ صاحب سے سائن لا لے, یہ لا لے. اب بعض چپراسی وہ ہوتے جو گیٹ کی باہر بیٹھے رہتے ہیں, جن کا صرف یہی کام رہتا ہے, صاحب ہے نہیں ہے, کیا ہے کام بتاؤ, اپوائنٹمنٹ ہے کیا, بس یہی کام. اس کام کے لیے بھی آپ کوالیفیکیشن مانگتے ہو کہ گریجویشن چاہیے. پردھان منتری کے لیے آپ نے چائے والے کو بٹھایا, 5 سال بیوقوف لوگ اسی پہ فخر کرتے رہے, چائے والا پردھان منتری ہے, چائے والا پردھان منتری ہے. ارے شرم کے مارے ڈوب مرو یار. یہ فقر کی بات نہیں, یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی پوسٹ پر ایک چائے بیچنے والا, جس کی ساری زندگی اتنی پتی, اتنا دودھ, اتنی شکر اسی میں گزر گئی, جو 8 آنے اور 4 آنے ریلوے اسٹیشن پہ چائے بیچتا رہا, اس کو تم نے پردھان منتری بنایا. تو اب سوچو اس کی مثال کیسی ہے. میرے کو مولانا روم کا وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, نادان بادشاہ, نادان تھا بادشاہ. ہمارے بزرگوں نے دیکھو وہ چیزیں لکھ دیے ہیں جس کی تعبیریں آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کو بھی اللہ نے کیا علم دیا تھا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں لکھتے ایک بادشاہ تھا, نادان تھا, اس نے اپنا باڈی گارڈ ایک بندر کو بنا دیا.
लोगों ने समझाया, दाना अक्लमंद वजीर जो थे उन्होंने कहा देखो यार ये जानवर है, जानवर को बॉडीगार्ड मत बनाओ। माना कि जानवर वफादार होता है लेकिन बेवकूफ भी होता है, वफादारी के साथ साथ अक्लमंदी भी चाहिए, वरना क्या होता है। हजरत मौला कायनात की रिवायत है, उनका कौल है, हजरत अली फरमाते हैं, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बेवकूफ दोस्त से एक दाना दुश्मन ज्यादा बेहतर है। कि बेवकूफ दोस्त क्या करता है, वो मोहब्बत के चक्कर में तुमको और उल्टा फंसा देता है। बेवकूफ है ना, बेवकूफी की वजह से फंसा देगा वो। मगर दुश्मन अगर अक्लमंद हो तो आदमी लड़ने वाला भी उसकी अक्लमंदी से सीखता है, और जैसे जैसे वो वार करता है उसके वार के दिफा में इसे भी अकल अपनी दौड़ानी पड़ती है, सर्व करनी पड़ती है। तो दुश्मन अपने मद्दे मुकाबिल अगर दुश्मन अक्लमंद हो तो इंसान उसकी अक्लमंदी की बुनियाद पे खुद अक्लमंद बन जाता है, लेकिन एक नादान दोस्त हो ना तो वो तो बिल्कुल घुसा देगा। तो वही मामला हुआ कि बादशाह ने बंदर को जो है वो बॉडीगार्ड बना दिया। तो वजीरों ने समझाया कि हुजूर किसी एक अच्छे इंसान को, मजबूत इंसान को, अक्लमंद इंसान को आप अपना बॉडीगार्ड बनाएं। और उसने कहा नहीं नहीं, इंसान पे भरोसा नहीं है, जानवर वफादार होता है। कहा माना वफादार होता है लेकिन जानवर तो जानवर होता है। बादशाह सलामत नहीं माने, नतीजा ये हुआ कि जब बादशाह सोता था तो बंदर पहरा देता था, हाथ पे तलवार है, बंदर पहरा दे रहा है साहब। बादशाह ने बंदर को लड़ना उड़ना सब सिखा दिया था, ट्रेन कर दिया था। एक रात ये हुआ कि बादशाह सलामत बड़ी गहरी नींद सो रहे थे कि एक मक्खी भिनभिनाते हुए बादशाह की नाक पर बैठ गई। बंदर ने उसको हाथ से हटाया, मक्खी उड़ गई साहब। मक्खी की फितरत होती है कि उड़ाओ फिर उड़ के वहीं आ जाती है। अब वो मक्खी उड़ के चले गई, दोबारा फिर आके नाक पर बैठी, फिर बंदर साहब ने उड़ाया, फिर मक्खी उड़ी 2 बार 3 बार, आखिर में बंदर को गुस्सा आ गया। बंदर तो बंदर था फिर, और उसने कहा उड़ ही नहीं रही है, बिल्कुल यही हाल इनका बंदरों की तरह है। मुसलमान जा नहीं रहे हैं, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। हमने तलाक का कानून लाया तब भी मुल्क नहीं छोड़ रहे हो, हमने बाबरी मस्जिद छीन ली, नहीं छोड़ रहे हो, हम दंगे कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हो, गुजरात में दंगा कर दिया, हमने यहाँ दंगा कर दिया, वहां दंगा, नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, कैसे नहीं छोड़ते, एनआरसी लाएंगे। ये वही बंदर है ये लोग। तो अब बंदर तो बंदर था, उसने देखा साहब ये मक्खी फिर घूमती आती है, गुस्सा आया, कहा कि ये अब उड़ाऊंगा जिसको कत्ल ही कर दो। तलवार दी बंदर ने, और जैसी मक्खी नाक पर बैठी है गुस्से में भरपूर वार किया। अब अंदाजा लगाए क्या हुआ, मक्खी तो फुर हो गई, बादशाह सलामत दी एंड हो गए। आप सोच रहे हैं कि भाई ये मौजू से आप कहाँ चले गए? जी नहीं, मैं अपने मौजू पर हूँ अभी भी। और मौजू यह है कि मौलाना रूम ने उस वक्त बता दिया था कि दुनिया में अक्लमंद बादशाह वो होते हैं कि जो अपने बॉडीगार्ड भी अक्लमंद रखते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुल्क का बादशाह भी उसी बादशाह की तरह बेवकूफ है, और उसने अपना जो राइट हैंड बोल रहे लेफ्ट हैंड अमित शाह को बनाया उसी बंदर की तरह है। अब बताइए, बादशाह भी बेवकूफ और उसका बॉडीगार्ड बंदर हो तो क्या हश्र होगा, आप सोचिए। हमने ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत दे दी है, चाहे वो मुसलमान हो या इस मुल्क के हिंदू हो या अकलियत के लोग हो या अक्सरियत के लोग हो, ऐसे लोगों के हाथ में हमने हुकूमत दे दी है कि बोलते हैं ना, जिसने जिंदगी भर 58 और 54 गिनी, अब उसको आपने वजीर आजम बना दिया। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब लाया, इन्होंने कहा कि साहब देखो एनआरसी भी हम लागू करेंगे। अब उसको अपने वो जो 12 लाख लोग जो हिंदू थे उसको अब कैसा करना यार, ये तो उल्टा दाव पड़ गया। हम तो चले थे मुसलमानों को निकालने बाहर, पता चल गया हमारे अपने घुसपैठी है ज्यादा। तो कहा नहीं, अब उसके लिए हम दूसरा कानून लाएंगे, सीएबी लाएंगे। और सीएबी कानून बड़ी तेजी के साथ लाया, और कानून लाके हम क्या करेंगे, कहा कि इस कानून के तहत जो लोग बाहर हो गए, जो हिंदू गैर मुस्लिम बाहर हो गए, उनको पहले इस कानून के तहत अंदर लाएंगे, इनको हम जो है शरीयत देंगे, सिर्फ मुसलमानों को नहीं देंगे। और सब जानते हैं, अब तो बच्चा बच्चा जानने लगा कि आर्टिकल 14 के तहत यह कानून के खिलाफ है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। मुसलमान आज भी सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद लगाए हुए, क्यों? हम नाउमीद कौम नहीं, हम उम्मीदों पे जीने वाली कौम है। और हम वो है कि हर हाल में हम अपने मुल्क के आइन का अदब करते हैं, उसका हम लिहाज रखते हैं, और हम अपने आइन पर एतमाद और भरोसा रखते हैं। और अब एक जो लाया इन्होंने साहब सीएबी, उसमें क्या पॉलिसी है इनकी, क्या गहरी साजिश है, जिसकी बुनियाद पर मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, और हर जगह भरपूर तौर पर पुरअमन पुरसुकून अमन के साथ, शांति के साथ, सभ्यता के साथ, तहजीब व तमद्दुन के साथ, कानून के दायरे में रहकर हर जगह हमें एहतजाज करना भी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, हमें अपने हुकूक के लिए लड़ना भी चाहिए।
اب بہت سارے لوگ اس کشمکش میں ہمارے خود اپنے مسلم میں کہ بھائی وہ CAB قانون اگر آیا بھی ہے، انہوں نے بل پاس بھی کیا، تو اس میں مسلمانوں کو کیا خطرہ ہے؟ ایک خطرہ ہے اس میں بہت بڑا، ایک نہیں بہت سارے خطرے ہیں۔ اس CAB لایا کیوں گیا؟ اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے نام NRC لسٹ میں نہیں آئیں گے، اس رجسٹر میں نہیں داخل ہوئے ہوں گے، جو یہاں اپنی نیشنلٹی ثابت نہیں کر پائیں گے، اگر وہ غیر مسلم ہیں تو اس قانون کے تحت ان کو شریعت دے دی جائے گی۔ اور وہ مسلمان جن کے پوروج ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہیں بسے، یہیں مر گئے، لیکن صرف کاغذات کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، علم کی کمی کی بنیاد پر وہ اپنے کاغذاتوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے، تو کاغذات، عدم کاغذات کی بنیاد پر، کاغذات نہ ہونے کی بنیاد پر ان کو گھسپیٹیے ڈکلیئر کر کے ان کو ہندوستان سے نکلنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ ہے اس کا قانون کا سب سے بڑا تگڑا، جس کی بنیاد پر آج پوری ہندوستان بھر میں اس کا احتجاج ہے۔